Dear students, Assalamu alaikum. Today is our lecture 31st lecture, and as usual we will revise our lecture 30 today before starting lecture 31. So lecture 30 we discuss dividend policies and decisions. So in financial decision makings there are three main important decisions. How many? Three. We discuss all these decisions in detail. First decision is investment decisions. Good. Investment decisions. Second decision is financing decisions. And third decision is dividend decisions. So in our last lecture, lecture 30, we discussed dividend decisions. Today in lecture 31st, we will discuss dividend decisions and policies. So dividend decisions play a very vital role in the financial decision making process. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशन में डिविडेंड पॉलिसीज जो हैं, आपको मैंने लास्ट टाइम बताया है कि डिविडेंड पॉलिसीज जो हैं वो हाई लेवल पर डिस्कस होती हैं. आप कभी ऑर्गेनाइजेशन में डिविडेंड पॉलिसीज किसी मैनेजर को, असिस्टेंट मैनेजर को या इवन इस लेवल पे सीनियर मैनेजर्स को डिस्कस करते हुए मोस्ट प्रॉब्ली ना सुने. डिविडेंड पॉलिसीज डिस्कस्ड एंड डिसाइडेड ऑन स्ट्रेटेजिक लेवल. स्ट्रेटेजिक लेवल क्या होता है? बोर्ड लेवल. कंपनीज का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, एग्जेक्टिव एंड नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी का बोर्ड है, बोर्ड डिस्कस करता है कि डिविडेंड डिक्लेयर करना है और कितना करना है, राइट, या नहीं करना. उसमें कंपनीज के ऑब्वियसली मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनीज के डायरेक्टर्स की इनपुट भी होती है, उनके भी रिव्यूज दिए जाते हैं, लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो बताते हैं कि आपने डिविडेंड डिक्लेयर करना है या नहीं करना. जब बोर्ड डिसीजन कर लेता है, देन यू गो फॉर फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है थ्रू मैनेजमेंट. ये क्वेश्चंस हैं लेक्चर 30 के, जो मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग इसका आंसर करें. और सो फार अभी तक तो आपसे बातें, आपसे लेक्चर देते, आपसे कन्वर्सेशन करते हैं, बातें करते हैं. अब आइडिया हो गया मुझे कि आप लोग वाकई में पढ़ के आते हैं. सो फार जो मुझे फील हुआ है, आप लोग वाकई पढ़ के आते हैं. और ये जो अपॉर्चुनिटी होती है क्वेश्चन आंसरिंग करने की, इससे आप भरपूर फ़ायदा उठाते हैं. कुछ स्टूडेंट्स हैं जो थोड़े से मैं फील करता हूँ शाय से हैं, बट वो पढ़ के आए ज़रूर होते हैं. तो जब क्वेश्चन आंसर मैं आपसे करूँ, इसमें शायदनेस नहीं होनी चाहिए. आपको जो आता है आप बोलें, आपको नहीं आता आप डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे, मुझे आंसर करेंगे, तो आपको पता चलेगा आपको किस चीज़ की कमी है. ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है जब आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, क्लासरूम में होते हैं, यहाँ से ग्रूमिंग होती है, यहाँ से आप सीख के आगे निकलते हैं. तो ये तो एक फैक्ट्री है, जिसमें फैक्ट्री होती है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इस वक्त. तो आपको तो फुल पार्टिसिपेट करना चाहिए. सो इन आवर लास्ट लेक्चर्स वी डिस्कस नेचर ऑफ डिविडेंड पॉलिसी डिसीजंस, नेचर ऑफ डिविडेंड डिसीजंस, व्हाई इन्वेस्टर्स वांट dividends, three main factors affecting dividends, constants in paying dividends. All four questions relate to dividends and important. आप देखें इनमें से कौन सा important नहीं है. कोई एक क्वेश्चन बता दें जो important ना हो. नेचर ऑफ डिविडेंड डिसीजंस, आपको अगर आप डिविडेंड डिसीजंस के बारे में, डिविडेंड पॉलिसीज के बारे में स्टडी करें, ये नेचर आपको आना चाहिए, नेचर ऑफ डिविडेंड डिसीजंस. इन्वेस्टर्स क्यों चाहते हैं डिविडेंड्स, ये रीजंस आपको पता होनी चाहिए. फैक्टर्स कौन से जो अफेक्ट करते हैं डिविडेंड्स के ऊपर, जो डिविडेंड पॉलिसीज पे अफेक्ट करते हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं. थ्री मेन फैक्टर्स कौन से हैं जो डिविडेंड के ऊपर अफेक्ट करते हैं.
اور ایسی کون سی چیزیں جو ڈیویڈنڈ پے کرنے سے روکتی ہیں؟ کانسٹرینٹس ان پیئنگ ڈیویڈنڈز، کمپنی کو ایسی کون سی چیزیں ہیں جو روکتی ہیں کہ ڈیویڈنڈ نہ پے کریں؟ رائٹ. تو یہ 4 کوسچنز ہیں، اور اب میں 1 by 1 آپ سے پوچھتا ہوں. میں واز ہوپفل کہ 4 کے 4 کوسچنز آپ نے اس کو پڑھا ہوگا، کانسٹینٹس کو بھی پڑھا ہوگا، مین فیکٹرز افیکٹنگ ڈیویڈنڈس اینڈ وائی انویسٹرز وانٹ ڈیویڈنڈس اینڈ نیچر آف ڈیویڈنڈ ڈیسیژنز. سو مائی فرسٹ کوسچن از نیچر آف ڈیویڈنڈ ڈیسیژنز، کہ نیچر آف ڈیویڈنڈ ڈیسیژنز کیا ہوتے ہیں؟ سو یہ جو بائی سائٹ پہ بیٹھے ہوئے آپ بتائیں نیچر آف ڈیویڈنڈ ڈیسیژنز کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یس آپ. گڈ. پلیز say something about nature of dividend decisions. اوکے، میرے نوٹس کے مطابق تو آپ ٹھیک ہیں، وہی آپ نے آنسر کیا. firm's dividend policy have the effect of dividend the firm's after tax profit into 2 categories. obviously ڈیویڈنڈ جو آپ کو ڈکلیئر ہوتا ہے یا ڈیویڈنڈ جو آپ کو دیا جاتا ہے وہ کس منی میں ہوتا ہے؟ آفٹر ٹیکس. کمپنی نیٹ پروفٹ لیتی ہے، دین ٹیکس پے کرتی ہے، آفٹر ٹیکس جو ہے وہ پھر بورڈ آف ڈائریکٹرز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ڈیویڈنڈ دینا ہے نہیں دینا. نیچر آف ڈیویڈنڈ ڈیسیژنز کیا ہے؟ فنڈز ٹو فائنانس لانگ ٹرم گروتھ اینڈ فنڈز ٹو بی ڈسٹریبیوٹیڈ ٹو شیئر ہولڈرز. رائٹ. یہ نیچر آف ڈیویڈنڈ ڈیسیژنز میں ہم نے پڑھا تھا. فنڈز ٹو فائنانس لانگ ٹرم گروتھ. سم ٹائم جب کمپنیز ارن کرتی ہیں، سوری ریٹین ارننگز ہیں، پروفٹس ہیں، سب کچھ ہیں، اور آپ کے پاس کوئی اپرچونیٹیز بھی ہیں، انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں، کوئی گروتھ اپرچونیٹیز، لانگ ٹرم گروتھ ہیں، کہ آپ نے ان کو فائنانس کرنا ہے اور فنڈس ٹو ڈسٹریبیوٹیڈ ٹو شیئر ہولڈرز یا ڈیویڈنڈ پے کرنا ہے. آج تھوڑا سا میں ڈسکس کروں گا، آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اسٹیبل ڈیویڈنڈ پالیسیز کمپنی کیوں رکھتی ہیں، یہ کیسے رکھنی چاہیے، کیوں رکھنی چاہیے اسٹیبل ڈیویڈنڈ پالیسیز. یہ نہیں ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ڈیویڈنڈ نہیں دے رہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ ارن کر رہے ہیں سارا ڈیویڈنڈ دے رہے ہیں انویسٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں. تو کمپنیز کو ایک بیلنس رکھنا چاہیے. اچھی کمپنیز بیلنس رکھتی ہیں. یہ میں نہیں کہوں گا کہ سکسیسفل کمپنیز کو بیلنس رکھتی ہیں، کیونکہ سکسیسفل کمپنیز کئی ورلڈ میں ایسی ایگزامپلس ہیں، سکسیسفل کمپنیز ہیں لیکن وہ ڈیویڈنڈ کم پے کر رہی ہوتی ہیں، انویسٹمنٹ کی طرف جا رہی ہوتی ہیں. بالکل ایسی بھی سکسیسفل کمپنی جو ڈیویڈنڈ بہت دے رہی ہیں اور گروتھ کی طرف کم جا رہی ہیں. سو یہ دس از ناٹ اے سائنس، دس از اے آرٹ. اس میں آپ کو خود جج کرنا ہے کہ کیا پالیسی رکھنی چاہیے کمپنیز کو، ڈیویڈنڈ پالیسیز کیسے ڈیسیژن لینے چاہیے. سو گڈ، آپ نے صحیح آنسر کیا، نیچر آف ڈیویڈنڈ ڈیسیژن. انویسٹر وانٹس ڈیویڈنڈ، وائی؟ انویسٹر ڈیویڈنڈ کیوں چاہتے ہیں؟ آپ انویسٹر ہیں، آپ نے اینگرو کے شیئر بائی کیے ہوئے ہیں یا کسی اور کمپنی کے شیئر بائی کیے ہوئے ہیں، آپ کو ڈیویڈنڈ کیوں چاہیے؟ آپ سے کہا جائے آپ ڈیویڈنڈ نہ لیں، کمپنی گرو کرتی رہے، کمپنی اپنے انویسٹمنٹ کرتی جائے، تو آپ کو ڈیویڈنڈ نہیں چاہیے. وائی؟ یہ جن سے میں نے کوشچن کیا ان کے ساتھ جو بیٹھے ہیں، جی آپ بتائیں پلیز، وائی انویسٹرز وانٹ ڈیویڈنڈس؟ ٹیل می 2 or 3 points وائی انویسٹر وانٹ ڈیویڈنڈس. جی آپ شاباش، بولیں کچھ. سوچ لیں، سوچ کے بولیں. اوکے، ٹھیک ہے. ریگولر انکم چاہیے. گڈ. Most investors expect 2 forms of return from the purchase of common shares. آپ نے اگر اینگرو کے شیئر بائی کیے ہیں، آپ کی 2 چیزیں ذہن میں ہوں گی. ایک تو آپ چاہیں گے کہ آپ کی شیئر پرائس اپ ہو. آج آپ نے 10 روپیز کے شیئر لیا ہے، ایک شیئر کی پرائس ہے، پار ویلیو ہے 10. آپ نے آج شیئر بائی کیا تو آپ اوبیسلی یہ چاہیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ود دی پیسج آف ٹائم دا شیئر پرائز شوڈ انکریز، تاکہ نیکسٹ ایئر دس ٹائم آپ کہیں میں نے لاسٹ ایئر اینگرو کے شیئر ₹10 میں بائی کیے تھے، اسٹل آئی ہیو گاٹ دوز شیئرز اور آج پرائز 15 ہے. لیکن اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ کیپٹل گین. اس کیپٹل گین کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی چاہیں گے
کہ آپ کو منافع بھی ملے, منتھلی ہو یا کوارٹرلی ہو یا ایئرلی ہو, لیکن ڈیویڈنڈ بھی ملے. سو وائی انویسٹر وانٹس ڈیویڈنڈ؟ بیکاز آف دیز ٹو ریزنس. ٹھیک ہے, کیپیٹل ڈیویڈنڈس. لیکن ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا جو انویسٹرز ہیں, کچھ انویسٹرز ایسے ہیں جن کو شاید جو بادر نہ کریں کہ کمپنی منتھلی یا کوارٹرلی ڈیویڈنڈ دے, ان کی ضرورت میں پیسے اتنا ضرورت نہیں ہے کہ وہ ویٹ کر رہے ہیں, وہ ہاف ایئرلی یا ایئرلی ڈیویڈنڈ پہ بھی خوش ہیں. لیکن ایسے بھی بہت سے شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں جو منتھلی ڈیویڈنڈ یا میکسیمم کوارٹرلی ڈیویڈنڈ 3 months جو ڈیویڈنڈ ہے اس پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. اگر آپ کی کمپنی بہت اچھے ڈیویڈنڈ دے رہی ہے, بہت اچھے ڈیویڈنڈ دے رہی ہے اور گرو بھی کر رہی ہے, لیکن منتھلی یا کوارٹرلی ڈیویڈنڈ نہیں دے رہی, ایئرلی دے رہی ہے, تو چانسز ہیں, موسٹ پرابلی ہے کہ وہ جو شیئر ہولڈرز ہیں جو ریگولر ڈیویڈنڈ چاہتے ہیں وہ سوئچ کر جائیں, وہ آپ کی کمپنی میں اپنی انویسٹمنٹ پل آؤٹ کر لیں, اور جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں کریں گے. تو اس لیے ڈیویڈنڈ ڈیسیژنز جو بورڈ آف ڈائریکٹرز لیتے ہیں ان کے مائنڈ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ سب شیئر ہولڈرز کو سرو کیا جائے, سب شیئر ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے. ڈفرنٹ ٹائپس آف شیئر ہولڈرز ہیں, ان کی ڈفرنٹ نیڈز ہیں, ان کی ڈفرنٹ تھاٹس ہو سکتی ہیں ڈیویڈنڈس کے بارے میں, ڈفرنٹ پرسیپشنز ہیں. لیکن آپ ورلڈ میں دیکھیں میجورٹی آف شیئر ہولڈرز ہیں جو پریفر کرتے ہیں, ریسرچ نے ابھی تک یہی بتایا ہے کہ میجورٹی آف شیئر ہولڈرز ریگولر ڈیویڈنڈ کو لائک کرتے ہیں. جب ہم ورڈ ریگولر کا یوز کرتے ہیں, اس کو آپ 1 month بھی کہہ سکتے ہیں اور کوارٹرلی بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک, اور سیکنڈلی دے لائک اور دے وڈ لائک ٹو سی دا اسٹیبلٹی ان ڈیویڈنڈ پیمنٹس. اسٹیبلٹی کا کیا مطلب ہے؟ آپ ڈیویڈنڈ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں انکریز بھی آتا جائے. کیا آتا جائے؟ انکریز آتا جائے. اور ایسا نہیں کہ آپ نے اس بار بہت انکریز کر دیا اور پھر آگے ڈاؤن پھر دینا شروع کر دیا, تھوڑا سا نہیں, اسٹیبلٹی. تو موسٹلی شیئر ہولڈرز ایک تو ریگولر ڈیویڈنڈ کو پسند کرتے ہیں اور ایک اسٹیبلٹی کو پسند کرتے ہیں. مین فیکٹرز کون سے ہیں؟ یہ سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ جی, آپ جو 3rd row میں بیٹھے ہوئے, آپ بتائیں فیکٹرز افیکٹنگ ڈیویڈنڈ پالیسیز. جی آپ فیکٹرز, آپ کانسٹینٹس پہ چلے گئے ہیں آپ. جی ہاں فیکٹرز آپ بول رہے ہیں, آپ فیکٹرز. گڈ اوکے, آپ نے تینوں بتا دیے. ویری گڈ, امپریسڈ. اس کا مطلب ہے پڑھتے ہیں آپ. ہاں بس یہ دیکھیں, جب سیلف اسٹڈی کر کے آتے ہیں آپ, تھوڑی سی ڈسکشن کر کے آتے ہیں, دیکھیں آپ کی ریویژن ہو جاتی ہے. ابھی تک میں نے 3 اسٹوڈنٹ سے پوچھا, تینوں نے اچھا بتا دیا. آل دو آپ بلٹ پوائنٹ بتاتے ہیں, لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو چیز آ رہی ہے. اور یہی چیزیں جب آپ کو کوئی کیس اسٹڈی دیا جائے, کوئی چیز اور بتائی جائے, آپ اس پہ اپلائی کریں گے اپنا نالج. A number of factors may be analyzed to help explain the investor's expectations of dividends over capital gain. 3 main factors یہ ہیں: reduction of uncertainty, indication of strength, need for current income. اب دیکھیں جو نیڈ فار کرنٹ انکم, یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ میجورٹی آف شیئر ہولڈرز جو انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ وہاں اپنی کرنٹ انکم, نیڈ فار کرنٹ انکم, اس کو اپنی کرنٹ انکم سمجھتے ہیں, ریگولر انکم سمجھتے ہیں. یہ شیئر ہولڈرز پوائنٹ آف ویو سے. کمپنی پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے؟ انڈیکیشن آف اسٹرینتھ. اگر آپ ریگولر ڈیویڈنڈ دے رہے ہیں, آپ کے جو اپنے شیئر ہولڈرز ہیں, ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز ہیں, ان کا کانفیڈنس انہانس ہوگا. یہ ایک انڈیکیشن ہے مارکیٹ میں کہ اینگرو گروپ فار ایگزامپل ریگولر ڈیویڈنڈ دے رہا ہے, جو ایگزسٹنگ شیئر ہولڈر ہیں وہ خوش ہیں. جو شیئر ہولڈرز اینگرو کے شیئرز بائی کرنے کا سوچ رہے ہیں, دے آر تھنکنگ ٹو بائی اینگرو شیئرز, دے آر تھنکنگ ٹو انویسٹ ان اینگروز
Limited in Pakistan. So this regular dividend will give the indication of strength of Anglo Group, right? یہ انڈیکیشن آف اسٹرینتھ ہے اگر آپ ریگولر ڈیویڈنڈز دے رہے ہیں اور انسرٹنٹی کو بھی ختم کرتے ہیں. تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جو ڈیویڈنڈ ڈیسیژنز فیکٹرز 3 مین فیکٹرز تھے. اب مائی لاسٹ فرینڈ جو بالکل لاسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, جی آپ نے پڑھا ہوا نا, کوئی شرمانے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں آتا تو کیا ہوا, ابھی آپ کو ہم دوبارہ بتا دیں گے, لیکن آپ نے پڑھا ہوا ہے, کبھی بھول بھی سکتے ہیں. لیکن شیئر کریں ہمارے ساتھ اپنی تھاٹس, اپنا ایکسپیرینس, اپنا نالج, جو آپ سمجھتے ہیں تھوڑا بہت ہی شیئر کریں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ اس کلاس سے اٹھ کے جب بھی جائیں, جو ہم اباؤٹ 1 hour کی کلاس لیتے ہیں, تھوڑا بہت آپ کے ذہن میں فائنینس کا ٹچ ہو, اور جب گھر جا کے آپ تھوڑا سا پڑھیں, نیکسٹ ڈے پڑھیں, اور پھر دوبارہ ڈسکشن ہو, تو آپ کا لیول انشاءاللہ اوپر ہی ہوگا. تو آپ مائی فرینڈ جو لاسٹ میں آپ بتائیں کانسٹینٹس ان پیئنگ ڈیویڈنڈس, کمپنیز کو کیا پرابلم ہوتی ہے ڈیویڈنڈ نہ پے کریں؟ اوکے, ماشاء اللہ گڈ. میں تو سمجھ رہا تھا شاید آپ آنسر کر سکیں کہ کم کریں, لیکن آپ نے ایسے آنسر کر دیا, تینوں آپ نے بتا دیے. اب دیکھیں ڈیئر فرینڈس, ڈیئر اسٹوڈنٹس, ایک دم آپ کے ساتھی نے یہ 3 points بتا دی. جب میں نے ان سے پوچھا کنسٹینٹس آن پیئنگ ڈیویڈنڈس بتا دیا نا, اب انہوں نے بلٹ پوائنٹ بھی تینوں بتائے. اب ایکسپلین کرنا, دوسری چیز کرنے, آئی نو آپ جو ڈسکشن کریں گے, جب پیپر میں لکھیں گے آپ کو آئیں گے, لیکن اس کا مطلب ہے آپ لوگ پڑھ کے آئے تھے, جو میں نے کوئی کوشچن آپ کی طرف کیے آپ نے اس کو آنسر کر دیا, تو کچھ تو فائدہ ہوا آپ کو, کچھ تو آپ کو بینیفٹ ملا اس ریویژن کا, جو ہم کوئی ریویژن کر دیتے ہیں. گڈ. موسٹ فرم ریکگنائزز دی انویسٹرز demand for dividends. Several factors may restrict the firm's ability to declare and pay dividends. Several factors may restrict the firm's ability to declare and pay dividends. کون سے factors ہیں؟ Several factors ہیں, اور important are, these are insufficient cash. Obviously cash نہیں ہے, بہت successful business کی ہے کمپنی نے, ٹھیک ہے, لیکن کیش نہیں ہے. کیا ریزن ہو سکتی تھی؟ میں نے آپ کو بتایا لاسٹ ٹائم. گڈ. موسٹلی سیلز آن کریڈٹ, ہمارے ڈیٹا زیادہ بڑھ گئے, اور انویسٹمنٹ ان اسٹاک اور انویسٹمنٹ ان فکس ایسٹ واٹ ایور, دیئر فور وی ڈونٹ ہیو ایمپل آف کیش, وی ڈونٹ ہیو سفیشینٹ کیش ان ہینڈ فار ڈیویڈنڈس. گڈ, ایکسلنٹ. کانٹریکچوئل ریسٹرکشنز, آپ کے کریڈیٹرز ہیں, آپ نے کہیں لون لیے, کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے کوئی کانٹریکٹ کیے ہوئے, انہوں نے آپ پہ ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہے کہ آپ اس وقت ڈیویڈنڈ پے نہیں کر سکتے جب تک آپ ہمارا لون اتنے پرسنٹ جب تک کچھ واپس نہ کریں. کوئی بھی ریسٹرکشنز ہو سکتی ہیں. سو کانٹریکچوئل ریسٹرکشن کہتے ہیں. لیگل ریسٹرکشنز, لیگل ریسٹرکشن گورنمنٹ کی طرف سے, ٹھیک ہے, اسٹیٹ کی طرف سے, لوکل اتھارٹیز کی طرف سے. گڈ. سو دیز تھنگز وی ڈسکسڈ ان ڈیٹیل. سو آپ کو ڈیویڈنڈس کے بارے میں آ رہا ہے اس کا مطلب. گڈ. آلٹرنیٹیو فارمز آف ڈیویڈنڈس. فارمز آف ڈیویڈنڈ, کون سی آلٹرنیٹیو فارمز آف ڈیویڈنڈس ہیں؟ کمپنی ڈیویڈنڈ پے کرتی ہیں, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں ڈیویڈنڈس کو. اور ڈیویڈنڈ جب بھی ہم بات کرتے ہیں ڈیویڈنڈ پے کر رہی ہے کمپنی, تو ایک دم کے ذہن میں آتا ہے ڈیویڈنڈ مین کیش. کیش, یس, کہ جی ڈیویڈنڈ مجھے ملا, منافع, پروفٹ, کیش. لیکن ابھی ہم دیکھیں گے آلٹرنیٹیو فارمز آف ڈیویڈنڈس, کہ کیش کے علاوہ اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے اپنے شیئر ہولڈرز کو کوئی چیز دینے کا, منافع دینے کا. آلٹرنیٹیو فارمز آف ڈیویڈنڈ. ڈیویڈنڈ جو کیش آپ سمجھ رہے ہیں, کیش کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے, وہ کیا ہے؟ گڈ. Alternatives forms of dividend. In addition to the declaration of cash dividend, the firm has other options for distributing profits to shareholders. The firm has other options. Cash dividend, cash دینے کے بجائے فرم کے پاس other options بھی ہیں کہ وہ for distributing to shareholders. کیا ہے؟
These options are the stock dividend, stock split, and stock repurchase. So dear students, so far آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈیویڈنڈ صرف کیش ہے، لیکن ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کمپنی کے پاس ادر آپشنز بھی ہیں، کمپنیز کے پاس ادر آپشنز بھی ہیں کہ وہ کیش ڈیویڈنڈ کے علاوہ اور کیا دے سکتے ہیں. کیا دے سکتے ہیں وہ؟ اسٹاک ڈیویڈنڈ، اسٹاک سپلٹ اینڈ اسٹاک ریپرچیز. رائٹ. سو ابھی ہم دیکھتے ہیں ون بائی ون یہ کیا چیز ہے. سو فرسٹ آف آل سی اسٹاک ڈیویڈنڈ. آپ نے ویسے نام سنے ہوئے، یہ اپنی پریویس اسٹڈیز میں ڈیویڈنڈ تو سب نے سنا ہوگا، چاہے اس نے BCom کیا ہے، BBA کیا ہے، BA کیا ہے، BSc کیا ہے، ڈیویڈنڈ کا لفظ آلموسٹ سنتے ہیں. ٹھیک ہے. ایون آپ پائلٹ ہیں، آپ انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، ڈیویڈنڈ، ہاں ڈیویڈنڈ مل رہا ہے، منافع مل رہا ہے، اور سب سنتے ہیں ڈیویڈنڈ. آلٹرنیٹو فارمز، ادر آپشنز، آلٹرنیٹو فارمز آف ڈیویڈنڈ یہ ہیں اسٹاک ڈیویڈنڈ، اسٹاک سپلٹ، اسٹاک ریپرچیزز. تو آئی تھنک جو کامرس اسٹڈیز سے آئے ہوئے BCom اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، they must have heard this word stock dividend, stock split, stock repurchases. انہوں نے یہ پڑھا ہوگا اپنی اکاؤنٹنگ میں، ایڈوانس اکاؤنٹنگ میں، اور BB کے اسٹوڈنٹ نے بھی مسٹ دیز ورڈز سنے ہوں گے. کیا آپ کو ان کا میننگ پتہ ہے؟ کیا آپ کو ان کی امپورٹنس کا پتہ ہے؟ تھوڑا سا آئیڈیا، کس کو ہاتھ کھڑا کر کسی کو آئیڈیا ہو کہ اسٹاک ڈیویڈنڈ کیا ہے، اسٹاک سپلٹ کیا ہے، اسٹاک ریپرچیزز کیا ہے؟ اوکے. آئی تھنک تھوڑا سا آپ سوچوں میں پڑ گئے. نہیں، اگر جتنا بھی آتا ہے آپ تھوڑا سا شیئر کر لیں. ہاں بھی اسٹاک ڈیویڈنڈ یا کوئی وائلڈ گیس صحیح کر لیں، گیس کر دیں کہ ہاں جی یہ میں گیس کرتا ہوں یہ چیز اس طرح. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا یو آر ان اے کلاس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں، آپ کے ذہن میں جو آتا ہے آپ اس کو باہر نکالیں. جب آپ بولیں گے، آپ شیئر کریں گے، آپ بہت زیادہ سیکھیں گے. رائٹ. تو اس میں جب کوشچن ہو تو بتا دیا کریں جو ذہن میں آ رہا ہے، ویسے ہی بتا دیا سر یہ چیز ذہن میں آ رہی ہے. تو اسی ڈسکشن سے، برین اسٹارمنگ سے آپ کو کئی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. آلرائٹ. اوکے. ابھی ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اسٹاک ڈیویڈنڈ کیا ہوتا ہے؟ اسٹاک ڈیویڈنڈ. A stock dividend occurs when the board of directors authorizes a distribution of common stock to existing shareholders. جب بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے ایتھرائز کرتے ہیں کہ کامن اسٹاک جو ہے ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز میں ڈیوائڈ کیا جائے. میں نے آپ کو پہلے بتایا ڈیویڈنڈ کا سارا جو لنک ہے، ڈیویڈنڈ کا جو سارا مین الٹیمیٹ اتھارٹی ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز ہی ہے. سو a stock dividend occurs when the board of directors authorizes a distribution of common shares to existing shareholders. This has the effect of increasing the number of outstanding share of the firm stock. This has the effect، یہ لائن امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ غور سے سنیں اور غور سے پڑھیں بھی. This has the effect of increasing number of outstanding shares of the firm stock. ٹھیک ہے نا. آپ کی جو فرم کا جو شیئرز ہیں ان میں اضافہ ہو جاتا ہے جب شیئر ہولڈر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم اسٹاک ڈیویڈنڈ دے رہے ہیں. اگر آپ کی کمپنی کے شیئرز 100 ہیں، موسٹ پرابلی وہ 200 ہو جائیں، جس طرح بھی انہوں نے اناؤنس کیا ہے. لیکن ان افیکٹ آف دی انکریزنگ دا نمبر آف آؤٹسٹینڈنگ شیئر آف دی فرم اسٹاک. آؤٹسٹینڈنگ شیئر آف دی فرم اسٹاک آپ کو سمجھائیے آپ. یس. فار ایگزامپل، یہ ایگزامپل آپ کے لیے، اسٹاک ڈیویڈنڈ بورڈ آف ڈائریکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اپنے کامن شیئر ہولڈرز کے اسٹاک کو بڑھا دیا جائے. جب کامن شیئر ہولڈر کے اسٹاک کو آپ بڑھائیں گے تو کمپنی کے اوور آل شیئرز اپ ہو جائیں گے. آپ سمجھے؟ ایگزامپل کیا ہے؟ اف اے شیئر ہولڈر اونز 100 shares آف کامن اسٹاک ایٹ دی ٹائم when the firm distributes a 5% stock dividend, then shareholders receive 5 additional shares. Let's see, بہت سمپل سی ایگزامپل ہے. آپ ون لائن ایگزامپل بتانے کی کوشش کی ہے، جسٹ ون لائن. کیا ہے؟ آپ کی کمپنی کے 100 شیئر ہولڈرز کے پاس 100 شیئرز ہیں، سارے شیئر ہولڈرز کے پاس 100 شیئرز ہیں.
چاہے 1 شیئر ہولڈر ہیں 10 شیئر ہولڈر ہیں، ٹوٹل شیئر آپ کی کمپنی کے کتنے 100 ہیں. بورڈ آف ڈائریکٹرز نے میٹنگ کی اور ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارے پاس کیش نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ کیش نہیں ہے. ہم سٹاک ڈیویڈنڈ دیتے ہیں، سٹاک ڈیویڈنڈ ڈکلیئر کرتے ہیں. اور کتنا کرتے ہیں؟ 5%. 5% سٹاک ڈیویڈنڈ ڈکلیئر کر دیں. ہمارے کمپنی کے جتنے بھی شیئرز ہیں اس کا 5% سب کو دے دیں، ٹوٹل 5% انکریز کر دیں. تو لیٹس سی، یہ جو ایگزامپل ہے، اف اے شیئر ہولڈر اونز 100 shares of common stock at a time, when the firm distributes a 5% of stock dividend, 5% stock dividend دے رہے ہیں، تو 100 کا 5 کتنا ہے؟ 5. The shareholder receive 5 additional shares. تو شیئر ہولڈر جو ہے 5 additional shares لیں گے، تو ٹوٹل کمپنی کے شیئرز کتنے بن جائیں گے؟ گڈ 105. 105. تو شیئر ہولڈرز کو کیش تو نہیں ملا، کیش ڈیویڈنڈ نہیں ملا، لیکن ان کو ایڈیشنل شیئرز مل گئے، ایڈیشنل شیئرز مل گئے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک ویری سمپل ایگزامپل تھی، ایک اسٹریٹ فارورڈ ایگزامپل تھی، اور آپ کو آئی ڈونٹ تھنک کوئی مسئلہ ہوگا اس ایگزامپل میں. If a shareholder owns 100 shares of common stock at a time when the firm distributes a 5% stock dividends, the shareholder receives 5 additional shares. Good. تو stock dividend جو ہے وہ a stock dividend occurs, alternative forms of dividends. There are several aspects of stock dividends. Number 1, conserves cash. Number 2, indicate higher future profits. یہ اسٹاک ڈیویڈنڈس کے اسپیکٹس ہیں، several aspects. Number 3, raises future dividends for investors. Number 4, has high psychological value. And number 5, retain proportional ownership for shareholders. So there are 5 several aspects of stock dividends. Let's see first one. Conserves cash. کیا ہوتا ہے؟ The stock dividend allows the firm to declare a dividend without using up cash that may be needed for operations or expansions. اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کیش ڈیویڈنڈ میں تو آپ کو کیش مل گیا شیئر ہولڈرز کو، اسٹاک ڈیویڈنڈ میں کیش نہیں ملتا، آپ کے شیئرز انکریز ہو جاتے ہیں جس پرپورشن سے اناؤنس کیا گیا ہے، رائٹ؟ لیکن کمپنی ایسا کیوں کرتی ہیں؟ کمپنی کیش ڈیویڈنڈ پہ نہیں جا رہی، اسٹاک ڈیویڈنڈ میں جا رہی ہیں. وائی؟ 2 reasons. آپ ویسے ہی سوچیں، آپ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بیٹھے ہوئے، آپ نہیں دے رہے کیش ڈیویڈنڈ، آپ کہتے ہیں اسٹاک ڈیویڈنڈ کر دیا جائے. موسٹلی ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس جو کیش پڑا ہوا ہے، آپ کے پاس جو ریٹین ارننگز ہیں، جو ریزروز ہیں جہاں سے آپ ڈیویڈنڈ دیتے ہیں، وہ آپ فیوچر پروجیکٹس کے اوپر انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ایکسپینشن کی طرف جا رہے ہیں، گروتھ کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے شیئر ہولڈرز کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں، ان کو بھی ریٹین کرنا چاہتے ہیں، اور آؤٹ سائڈ شیئر ہولڈرز ہیں، جو انویسٹرز ہیں، ان کو بھی اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ ایسی پالیسی، ایسی لائن لیتے ہیں کہ آپ کے دونوں کام ہو جائیں، آپ انویسٹمنٹ کی طرف بھی چلے جائیں، ایکسپینشن کی طرف چلے جائیں، آپ کے ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز بھی ساتھ رہیں، آپ کے انویسٹرز بھی خوش ہو جائیں، وہ بھی انویسٹ کریں، آپ اسٹاک ڈیویڈنڈ پہ آئے تھے. تو ڈکلیئر ڈیویڈنڈ وداؤٹ یوزنگ اپ کیش، اب اس میں کیش تو استعمال نہیں ہو رہا اسٹاک ڈیویڈنڈ میں، دیٹ مے بی نیڈیڈ فار آپریشنز اور ایکسپینشنز، وہ جو کیش ہے وہ آپریشن ایکسپینشن میں یوز ہو رہا ہے. Rather than seek additional external financing, the firm can retain funds that would otherwise be distributed to shareholders. ورنہ فرم کے پاس آسان طریقہ ہے، آپ ایکسپینشن میں جائیں، گروتھ میں جائیں، لیکن فائنینسنگ کر لیں، ایکسٹرنل فائنینسنگ کرنے، لون لے لیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے ہیلپ لے لیں. rather than seeking additional external finances، نہیں، rather than اس کی آپ
تو آپ ایکسٹرنل فائنینسنگ کے بجائے آپ پریفر کرتے ہیں کہ ہم اپنے سورسز سے ہی گروتھ کی طرف جائیں, اپنے سورسز سے ایکسپینشن پہ جائیں, لیکن ساتھ اسٹاک ڈیویڈنڈ کر دیں. The firm can retain funds that would otherwise be distributed to shareholders. اس کو کہتے ہیں conserves cash. Stock dividend. Indicate high future profits. Normally a stock dividend is an indication of high future profits. Normally stock dividend, میں نے بتایا نا اسٹاک ڈیویڈنڈ اس طرح موسٹلی ہے کہ آپ کی کمپنی ایکسپینشن پہ جا رہی ہے, گروتھ میں جا رہی ہے, تو کیش ڈیویڈنڈ ڈکلیئر نہیں کرتی, اسٹاک ڈیویڈنڈ کر دیتی ہیں کہ جتنے بھی شیئر ہولڈرز ہیں ان کے اسٹاک میں اضافہ کر دیا جائے, ان کے شیئرز میں اضافہ کر دیا جائے, جس بھی پروپورشن سے بورڈ آف ڈائریکٹرز اناؤنس کیا ہے. تو ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ جو انویسٹمنٹس ہوئی ہوئی ہیں وہاں سے بعد میں پروفٹ آئے گا. تو انڈیکیشن نارملی اسٹاک ڈیویڈنڈ از این انڈیکیشن آف ہائر فیوچر پروفٹس. If the profits do not rise, the firm would experience a dilution of earnings as a result of the additional shares outstanding. اگر کسی وجہ سے آپ کی ارننگز میں اضافہ نہیں ہو رہا, رائٹ, جو ہم نے پہلے اگزامپل دیکھی تھی 100 شیئرز سے اب 105 شیئرز ہو گئے, زیادہ ہو گیا نا, اب آپ نے 105 شیئر کے حساب سے آپ نے ڈیویڈنڈ دینا ہے. تو اگر ارننگز زیادہ نہ ہوئی تو آپ کی ڈائلوشن آف ارننگز, آپ کی ایکسپیرینس ڈائلوشن آف ارننگز ایز اے ریزلٹ آف دی ایڈیشنل شیئرز آؤٹسٹینڈنگ, آپ کی ارننگز ڈیویڈنڈ میں کمی آ جائے گی. اگر کیا اف دا پروفٹ ڈو ناٹ رائز, اگر اس پروپورشن سے پروفٹ نے رائز نہ کیا. ایک سمپل سی بات ہے, آپ کا 100 کا پروفٹ تھا, آفٹر ٹیکس آپ ڈیویڈنڈ 100 دے رہے تھے اور 100 لوگوں کو دے رہے تھے. اب وہی 100 اگر 105 کو دیں گے تو ڈیویڈنڈ تو کم ہو جائے گا. اس کے لیے ضروری کہ وہ پروفٹ جو 100 ہے وہ بھی 105 اتنی ریشو سے زیادہ ہو جائے. If the profit do not rise, the firm would experience a dilution of earnings as a result of the additional shares outstanding. Since a dilution of earnings is not desirable, stock dividends are usually declared only by board of directors who expect rises in earnings to offset the additional outstanding shares. جیسے ہے کہ ڈائلیوشن آف ارننگز ڈیزائربل نہیں ہے, بورڈ آف ڈائریکٹر جب اناؤنس کرتے ہیں کہ اسٹاک کو ہم اسٹاک ڈیویڈنڈ دے رہے ہیں, پھر وہ یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ایڈیشنل شیئرز ہم ایشو کر رہے ہیں اپنے ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز کو, کامن شیئر ہولڈرز کو, اسی پرپورشن سے فیوچر میں پروفٹ میں بھی انکریز آنا چاہیے, اسی پرپورشن سے فیوچر میں پروفٹ میں بھی انکریز آنا چاہیے, جس پرپورشن سے ہم یہ چیز کر رہے ہیں. یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز ایک ڈیسیژن لے رہے ہیں. آپ ہم بورڈ میں بیٹھے ہم ڈیسیژن کر رہے ہیں کمپنیز کو اسٹاک ڈیویڈنڈ دیا جائے, کامن شیئر ہولڈرز کو اسٹاک ڈیویڈنڈ 5% دیا جائے, لیکن ہم پھر مینجمنٹ کو بھی بتائیں گے کہ آپ اسی پرپورشن سے ہمیں پروفٹ بھی اوپر کر کے دکھائیں, پروفٹ بھی بنا کے دکھائیں, تاکہ فیوچر میں ہمارے ڈیویڈنڈ اسٹیبلٹی میں فرق نہ آئے. Raises future dividends for investors. If the regular cash dividend is continued after an extra stock dividend is declared, the shareholders receive an increase in future cash dividends. Obviously, آپ کے 100 شیئر سے آپ کے 105 شیئرز ہو گئے, تو آپ کو 5 ایکسٹرا شیئر ملے, اسٹاک ڈیویڈنڈ جس کو ہم کہتے ہیں. تو اگر if the regular cash dividend is continued after an extra stock dividend is declared, تو shareholders receive an increase in future cash dividends. آپ کو لیٹس سی آپ نے اینگرو کے شیئر لیے ہوئے, آپ کو 5% انکریز ملا, اسٹاک ڈیویڈنڈ ملا. آپ کے 100 شیئرز تھے, آپ کے 105 ہو گئے. جب فیوچر میں ڈیویڈنڈ ڈکلیئر ہوگا تو آپ کو 105 کا شیئر ملے گا, تو زیادہ کیش ملے گا. فار ایگزامپل, a firm may declare a ₹1 regular dividend and 5 extra stock dividends. A shareholder with 100 shares receive ₹100. A shareholder with ₹100 shares receive 100. Okay, and 5 additional shares. If the firm continue its ₹1 dividend, the investor will receive 105 and increase of ₹5 in the next period. Excellent example. یہ ایگزامپل میں نے بھی آپ کو دی ہے, جو یہ تھی کہ کسٹمر آپ کے پاس 100 شیئرز ہیں, ₹1 کا 1 شیئر ہے, ڈیویڈنڈ اناؤنس ہوا ہے, آپ کو ₹100 ملے, لیکن کمپنی نے 5 ایڈیشنل شیئرز بھی آپ کو دیے تھے. اب ₹1 ریگولر ڈیویڈنڈ اناؤنس ہوا ہے تو آپ کو 105 ملیں گے.
ٹھیک. تو اسٹاک ڈیویڈنڈ کو اسی لیے دیکھا جاتا ہے کہ یہ جیسے ہم نے دیکھا ہائی فیوچر پروفٹس فیوچر کے لیے اور ریزز فیوچر ڈیویڈنڈ فار انویسٹرز. اگر آپ کے پاس کسی بھی کمپنی کے شیئرز ہیں اور کمپنی آپ کو اسٹاک ڈیویڈنڈ اناؤنس کرتی ہے تو ایک دم مارکیٹ میں امپریشن جاتا ہے یہ کمپنی اسٹرانگ ہے, اس کمپنی کے فیوچر پروفٹس زیادہ ہوں گے, یہ انویسٹمنٹ کی انہوں نے اور یہ اتنی اسٹرانگ ہے اپنے شیئر ہولڈرز کو اسٹاک ڈیویڈنڈ آفر کر رہی ہے. جن کو اسٹاک ڈیویڈنڈ ملا ہے ان کو فیوچر میں ان کا ڈیویڈنڈ جو ہے وہ ریز کرے گا ڈیفینیٹلی. یس. ہیز ہائی سائیکولوجیکل ویلیو. Because of the positive aspects of stock dividend, the dividend declaration is usually received positively by the market. Dear students, this is the important line. Stock dividend market میں اچھا impression دیتا ہے. Market کون سی market? Stock market, investors market, investments market. The dividend declares is usually received positively by the market. ڈیویڈنڈ ویسی جو کمپنیز دے رہی ہوتی ہیں وہ اچھا امپریشن دے رہی ہوتی ہیں جو ریگولر اور اسٹیبل ڈیویڈنڈ دے رہی ہوتی ہیں. اسٹیبل, ریگولر اینڈ اسٹیبل. اسٹاک ڈیویڈنڈ اس میں ایک چیز ہے کہ اسٹاک ڈیویڈنڈ بھی جو ہے پازیٹیو ایکسپیکٹ چھوڑتا ہے, پازیٹیو امپریشن, پازیٹیو سگنل دے رہا ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر. دس ٹینڈس ٹو انکریج انویسٹمنٹس ان دا اسٹاک. یہ انویسٹرز کو انکریج کرتا ہے آپ انویسٹ کریں. شیئر ہولڈرز کو, ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز, پوٹینشیل شیئر ہولڈرز کو بھی. اسٹاک ڈیویڈنڈ دس ٹینڈس ٹو انکریج انویسٹمنٹ ان دا اسٹاک thus supporting or raising its market price. Supporting or raising. Obviously جب آپ کا کسٹمر زیادہ آئیں گے, شیئر انویسٹمنٹ زیادہ ہونی چاہیے گی, شیئر پرائس لفٹ کرتی ہے, شیئر پرائس بڑھتی جاتی ہے. یس, شیئر پرائس اپ ہو جاتی ہے. Instead of experience a drop in value after stock dividend, the price may actually rise. ایسا انسٹیڈ آف ایکسپیرینس اے ڈراپ ویلیو آفٹر اسٹاک ڈیویڈنڈ ایسا نہیں ہے. دا پرائس میں ایکچولی رائز, اسٹاک ڈیویڈنڈ سے شیئر پرائس جو ہے وہ رائز کرتی ہے. رائٹ, شیئر پرائس جو ہے وہ رائز کرتی ہے. ریٹینز پرپورشنل اونرشپ فار شیئر ہولڈرز. The stock dividend differs from an issue of new common stock. If the existing shareholders do not have the funds to purchase new stock, their proportion of the ownership in the firm will decline as new investors purchase shares. This is avoided by stock dividend, that is, in effect, nothing more than a recapitalization of the firm. Excellent point. Retain proportional ownership for shareholders. The stock dividend differs from an issue of new common stock. The stock dividend differs from an issue of new common stock. If the existing shareholders do not have the funds to purchase new stock, their proportion of the ownership in the firm will decline as new investors purchase shares. جو نیو شیئرز کمپنی ایشو کرتی ہیں اسٹاک ڈیویڈنڈ اس سے ڈفر ہے. اگر لیٹس سی آپ اینگرو کے شیئر ہولڈرز ہیں, آپ ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز ہیں اور آپ کے پاس کیش نہیں ہے شیئرز بائی کرنے کا, ٹھیک ہے, یو ڈو ناٹ ہیو دا فنڈس ٹو پرچیز نیو شیئرز, سو آپ their proportion of the ownership in firm will decline as a new investor purchases shares. کوئی اور نیو شیئر ہولڈرز کمپنی کے شیئرز پرچیز کرتے ہیں تو آپ کا آسا ریشو کم ہو جاتا ہے. آپ انڈرسٹینڈ, فار ایگزامپل 100 شیئر سے کمپنی کے اور اب 120 شیئرز ہیں, لیکن ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز نے وہ 20 شیئرز بائی نہیں کیے, نیو نے کیے, تو ان کا پرپورشن تھوڑا کم ہو جائے گا. لیکن اسٹاک ڈیویڈنڈ سے اس چیز کو اوائڈ کرتا ہے. کیوں؟ آپ کے 100 شیئر سے کمیں گے, اب 120 ہو گئے فار ایگزامپل, جو 20 نیو شیئرز ہیں وہ اسٹاک ڈیویڈنڈ اگر ہیں تو اس کا مطلب ہے وہی 100 ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز میں 20 ان کو مل گئے, انہی کا پرپورشن بڑھ گیا ہے.
राइट. सो रिटेन प्रोपोर्शन ओनरशिप फॉर शेयर होल्डर्स, इसको कहते हैं रिटेन करता है. आपके 100 शेयर्स है, कंपनी ने 100 और इशू कर दिए सारों को, लेकिन किसको इशू किए? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को किए. तो ओवरऑल कंपनी के शेयर्स कितने हो गए? 200, लेकिन कितनों में है? वही 100 शेयर होल्डर्स में हो गए. लेकिन अगर ऐसा ना हो और 100 शेयर्स है, कंपनी 100 शेयर्स मार्केट में इशू करे और न्यू शेयर होल्डर्स आ जाए, तो टोटल तो 200 शेयर्स हो गए, लेकिन 200 शेयर्स कितने शेयर होल्डर्स के? 200 शेयर होल्डर्स के. लेकिन अगर 100 शेयर होल्डर्स हैं, 100 कंपनी ने उन्हीं शेयर होल्डर्स को दे दिए, तो टोटल शेयर तो 200 हो गए, लेकिन 100 के हो गए. इसको स्टॉक डिविडेंड कहते हैं. इसको कहते हैं रिटेन प्रोपोर्शन ओनरशिप फॉर शेयर होल्डर्स. रिटेन प्रोपोर्शनल ओनरशिप फॉर शेयर होल्डर्स. राइट, गुड. वो था स्टॉक डिविडेंड. अब आ जाए स्टॉक स्प्लिट्स. A stock split is a change in the number of outstanding shares of stock achieved through a proportional reduction or increase in the par value of stock. Only the par value and the number of outstanding shares are affected. The amount in the common contributed capital and retained earnings do not change. Split का मतलब होता है split करना, उसको 1 को 2 कर देना, 2 को 4 कर देना. स्प्लिट करें, उसको 2 कर दें, अलग अलग करें, स्प्लिट करें. A stock split is a change in the number of shares of stock achieved through a proportional reduction or increase in the par value of stock. Through a proportional reduction or increase in the par value of stock. Stock split होता है कि आपके पास शेयर्स हैं, उनको आप स्प्लिट कर देते हैं. इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं. ठीक है, उन्हीं को. ओनली द पार वैल्यू एंड द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग आर अफेक्टेड. ये लाइन इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, इसको अंडरलाइन कर दें. ओनली दिस लाइन, इसको अंडरलाइन कर दें. ओनली द पार वैल्यू, द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स आर अफेक्टेड. दिस इज इंपॉर्टेंट. 3 स्टार. पार वैल्यू और नंबर ऑफ शेयर्स जो है अफेक्ट होते हैं इससे. ओनली द पार वैल्यू एंड नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स आर अफेक्टेड. द अमाउंट्स इन द कॉमन स्टॉक कंट्रीब्यूटेड कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग्स अकाउंट्स डू नॉट चेंज. ठीक है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स 100 से स्प्लिट हो गए, 100 से 200 हो गए, या 100 से 50 हो गए उनकी पार वैल्यू में, लेकिन ओवरऑल जो वैल्यू यहां पर है 100 शेयर्स 1 लाख के थे, ये 1 लाख इसी तरह ही रहेगा. ये 150 हो जाएंगे, ये 100 200 हो सकते हैं. इनकी पार वैल्यू डिफरेंस होती है, लेकिन जो भी मल्टीप्लाई करेंगे इसका टोटल वही रहेगा, टोटल 1 लाख ही रहेगा. जस्ट एज द अकाउंटिंग वैल्यूज इन द इक्विटी अकाउंट्स डू नॉट चेंज, the market price of the stock will normally adjust immediately to reflect a stock split. The market price of the stock will normally adjust immediately to reflect a stock split. Okay? Stock split में क्या होता है? Several reasons may be offered for the splitting of firm's common stock. कंपनी क्यों stock split करती है? What's the reason behind this? Stock split क्यों करती है? Reduction of market price of stock, indication of growth, reverse split. Reduction of market price of stock, indication of growth and reverse split. ये reasons है, 3 main reasons है, हम इनको one by one देखते हैं. Reduction of market price stock. The major goal of most stock splits is to reduce the per share price of a firm's common stock. A low price per share makes the stock more affordable in round lots 100 shares to more investors. Reduction of market price. देखें, आपके एंग्रो का शेयर है मार्केट में और उसकी वैल्यू है ₹1000. कंपनी जब स्टॉक स्प्लिट करती है, जो शेयर होल्डर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फर्क नहीं पड़ता. आपके एंग्रो में शेयर थे, 1000 का शेयर था. लेट्स से मैं यहां लिखता हूं, एंग्रो में आपका शेयर था, एंग्रो ग्रुप. ठीक है, कितने शेयर थे आपके? 5 शेयर थे, 5 शेयर्स.
और एक शेयर की प्राइस कितनी थी, शेयर प्राइस पर शेयर क्या प्राइस थी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ उसकी प्राइस 100 थी, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, टोटल वैल्यू 100 to 500, ऐसे ही है ना 500। लेकिन जो 100 ये मार्केट प्राइस है, ये दिस इज अ मार्केट प्राइस, ये मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस। आप कहते हैं नहीं यार मार्केट प्राइस जो है ना वो बहुत ज्यादा है, इसको कम करते हैं, रिडक्शन करते हैं ताकि लोग बाय कर सकें, हम इसको 50 कर देते हैं, 50। आपके शेयर यहां से हमने कर दिया 5 से 10 हो गए, 10 into 50 कितना हो गया, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स आप कितने ही रही है, ये भी 500 थी, ये भी 500 है, हमने शेयर्स स्प्लिट कर दिया, आपके 5 से कितने कर दिए, दिस इज स्प्लिट, दिस इज स्प्लिट, स्प्लिट, यस 5 से 10 हो गया, स्प्लिट हो गया, मार्केट प्राइस 50 होगी। अब हम समझ रहे हैं कि ये 4 डबल है, मार्केट प्राइस 4 डबल हो गई है। द मेजर गोल ऑफ मोस्ट स्प्लिट टू रिड्यूस पर शेयर प्राइस ऑफ फर्म्स कॉमन स्टॉक, अ लो प्राइस पर शेयर, द स्टॉक मोर अफोर्डेबल। ये जो वर्ड है ना अफोर्डेबल, ये अफोर्डेबल, इसको हम ले रहे हैं इस तरह कि पहले 100 थी, ये अफोर्डेबल अब होगी, पहले 100 थी शायद वो ज्यादा थी, लोग शेयर बाय नहीं करते थे, 100 का ज्यादा लग रहा था, अब 50 कर दिया, राइट। तो ये इसलिए स्टॉक स्प्लिट करते हैं, रिडक्शन ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक। Indication of growth. The firm's management may use the stock split to inform the market that continued high growth in forecast. The stock of high growth companies would soon sell for several $100 or rupees per share if it were not split periodically. तो स्टॉक स्प्लिट भी ग्रोथ को इंडिकेशन करता है, इंडिकेशन ऑफ ग्रोथ। जिस तरह हमने स्टॉक डिविडेंड का पढ़ा था, स्टॉक डिविडेंड भी आपके ग्रोथ की इंडिकेशन करता है, तो स्टॉक स्प्लिट भी आपके द फर्म्स मैनेजमेंट में यूज द स्टॉक स्प्लिट टू इन्फॉर्म द मार्केट दैट कंटिन्यूड हाई ग्रोथ इन फोरकास्ट। द स्टॉक ऑफ हाई ग्रोथ companies would soon for several $100 per share if it were not split periodically. Yeah, so stock split भी आपको indication of high growth है। Reverse split क्या होता है? An indication of trouble, ये indication of trouble है। Instead of increasing the number of outstanding shares of stock, the firm may want to reduce the number. This can be accomplished through a reverse split, which is reduction of outstanding shares. The declaration of reverse split is an indication of the firm does not have such prospects. So reverse split जो है वो opposite है stock split के, ये declaration of reverse split is an indication that firm does not have such prospects. ये एक indication करता है कि कंपनी ग्रोथ की तरफ नहीं जा रही, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इतने अच्छे नहीं है, ये इंडिकेशन ऑफ ट्रबल है। Instead of increasing the number of stocks shares, the firm may want to reduce, ये the firm may want to reduce the number of shares। हम अभी तक ये देख रहे थे कि आपने ये देखा इस एग्जांपल में ये नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज कर गए था, दिस इज इंक्रीज। तो स्टॉक रिवर्स स्टॉक में क्या है कि रिड्यूस हो जाते हैं, 5 से 1 हो गए, ये तो इसमें भी इंडिकेशन ऑफ ट्रबल है। इसमें रिवर्स स्प्लिट टोटली स्टॉक स्प्लिट का अपोजिट है, और ये ग्रोथ को इंडिकेशन नहीं करता, ये कंपनी के इंडिकेशन ऑफ दैट कंपनी इज हैविंग अ डीप ट्रबल। सो declaration of reverse split is an indication that a firm does not have any future prospects. अब लास्ट है इसका रीपरचेज ऑफ स्टॉक। रीपरचेज ऑफ स्टॉक हमने ये रीपरचेज क्या होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड्स में लास्ट है। पहले हमने स्टॉक डिविडेंड पढ़ा, फिर स्प्लिट डिविडेंड पढ़ा, ठीक है, एंड देन दिस इज स्टॉक डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट एंड अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड में अब स्टॉक रीपरचेज।
So this is stock repurchase. A repurchase of stock occurs when a firm buys back outstanding shares of its own common stock. When a firm buy back outstanding shares of its own common stock, firms repurchase stock for three major reasons. جب کمپنی اپنے شیئرز خود ہی مارکیٹ سے اٹھا لیتی ہے, اپنے شیئرز مارکیٹ سے بائی کر لیتی ہے. repurchase of stock occurs when a firm buy back outstanding shares of its own common stock. اپنے شیئر ہولڈرز کے بیچ رہے ہوتے ہیں مارکیٹ سے, اسٹاک مارکیٹ سے کمپنی اپنے شیئرز خود بائی کر لیتی ہے. کیوں کرتی ہے؟ تھری میجر ریزن: فار اسٹاک آپشنس, فار ایکوزیشنس, فار ریٹائرنگ دا اسٹاک. تھری مین ریزن ہے, امپورٹنٹ ہے اسٹوڈنٹس, کہ کمپنی ری پرچیز آف اسٹاک کیا ہوتا ہے؟ سمپل ری پرچیز کا مطلب ہے بائی بیک شیئرز فرام شیئر ہولڈرس. اپنے شیئر ہولڈر سے شیئر کیسے بائی کرتے ہیں؟ اسٹاک مارکیٹ میں شیئر ہولڈرس, ہر کمپنی کے شیئر ہولڈرس ڈیلی بائنگ اینڈ سیلنگ کر رہتے ہیں, تو کمپنی شیئر خود بائی کرنے شروع کر دیتی ہے. کیوں کرتی ہے؟ فار اسٹاک آپشن, فار ایکوزیشنز, فار ریٹائرنگ دا اسٹاک. فار اسٹاک آپشن, a stock option is a right to purchase a specified number of shares of common stock during a stated price at a stipulated price. During a stated period at a stipulated price, stock options are frequently given to senior officers of a company as an incentive to work to raise the value of the firm. Stock options نارملی جو کمپنی کے سینئر مینجمنٹ ہوتی ہے ان کو آفر کی جاتی ہے کہ آپ شیئر بائی کر لیں. انہیں انسینٹیو دیا جاتا ہے کہ تاکہ وہ کمپنی کی پروگرس کو انہانس کریں, کمپنی کی ویلیو کو اوپر لے کے جائیں. تو اسٹاک آپشنس موسٹلی ورڈ یہی ہوتا ہے کہ سینئر مینجمنٹ, ڈائریکٹرز, ایم ڈیز, چیئرمین کو آفر کیا جاتا ہے کہ آپ کمپنی کے شیئرز رکھ لیں اور اس پرائز پہ آپ کو دے رہے ہیں اور فیوچر میں اس ٹائم پہ آپ کیش کرا سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایم ڈی کو آفر کی آج آپ نے شیئرز, اینگرو کے ایم ڈی کو آفر کی ہے 1000 شیئرز ان ٹوڈیز پرائز, اینڈ اس کو بتا دیا آپ نے کہ 2 ایئرس کے بعد آپ اس کو کیش کرا سکتے ہیں. تو 2 ایئرس یا 3 ایئرس کے بعد جب وہ کیش کرائے گا تو ظاہری بات ہے وہ 2-3 ایئرس محنت کرے گا, اس کی کوشش ہوگی. آپ اینگرو کے ایم ڈی, آپ کو کمپنی شیئر بائی دیے 1000 یا 10,000 اور آج اس کی پرائز 10 ہے, 10 کے حساب سے آپ کو آفر ہوئی کہ آپ 8 میں بائی کریں, 6 میں بائی کریں, یہ کمپنی نے ویسے ہی آپ کو دیے کہ تاکہ آپ کمپنی کے لیے دن رات کام کریں, لوائل ہو جائیں, کمپنی کو چھوڑیں نہیں. اور اس میں یہ ہے کہ جب آپ کمپنی 3 ایئرس کے بعد آپ کوشش کریں گے آج اس کا شیئر 10 ہے, 3 ایئرس کے بعد یہ 1000 پہ جائے. تو یہ ہوتی ہے اسٹاک آپشن. فار ایکوزیشن, when a firm is seeking control of another firm, it may be willing to offer its own common stock for the stock of other firm. Yes, repurchase of stock. ایسا بھی ہے کہ آپ دوسری فرم کو خریدنا چاہ رہے ہیں اور آپ کیش نہیں دیتے, اس فرم کے شیئر ہولڈرز کو اپنے شیئرز آفر کر دیتے ہیں, رائٹ. تو ریپرچیز یہ فار ایکوزیشن پرپز میں آیا تھا. وین اے فرم از سیکنگ کنٹرول آف another فرم, دوسری فرم میں, اٹ may willing to offer its own common shares for the stock of other firms. لیٹس سی آپ کمپنی بی کو خریدنا چاہ رہے ہیں اور کمپنی بی کے شیئر جو ایسٹس ہیں, جو بھی ان کی ویلیو بنتی ہے, آپ ان کے شیئر ہولڈرز کو آفر کرتے ہیں آپ ہماری کمپنی کے شیئر لے لیں اور اپنے شیئرز ہمیں دے دیں, ٹھیک ہے, تو وہ کمپنی ایکوائر ہوگی. In this exchange of stock situation, the firm can repurchase stock to make the acquisition. This allows the takeover without increasing the number of outstanding shares and avoids a dilution of earnings. In this exchange of stock situation, the firm can repurchase stock to make the acquisition. The firm can repurchase the stock. This allows the takeover without increasing the number of outstanding shares and avoid dilution of earnings. So very easy ہے کہ اس میں without increasing the number of outstanding shares or avoids the dilution earnings. So mostly repurchase of stock میں جو for acquisition purpose کے لیے یوز کرتی ہیں فرمز, دوسری کمپنی کو ایکوائر کرنے کے لیے اپنے شیئرز آفر کر دیتی ہیں ان کے ایسٹ کے برابر, اور آپ کی کیش ٹرانزیکشنز نہیں ہوتی ہیں, آپ یہ اسٹاک کے سے دوسری کمپنی کو بائی کر لیتے ہیں, اور اس میں وداؤٹ انکریزنگ دا آؤٹ اسٹینڈنگ شیئرس اور اوائڈ ارننگ ڈائلیوشنس کا بھی کوئی اس میں نہیں ہوتا ہے, اینڈ اوائڈ دا ڈائلیوشن آف ارننگس, اس میں آپ کو ارننگس کی ڈائلوٹ ہونے کا بھی خطرہ محسوس نہیں ہوتا, یا آپ اس کو نہیں دیکھتے کہ آپ کی ارننگس آگے فیوچر میں جا کے کم ہوں گی. یس. فار ریٹائرنگ دا اسٹاک, this is very simple, thus increasing earnings per share.
when a firm retires a portion of its stock, the retirement increase the firm's earning per share. کچھ سم ٹائم ہوتا ہے کہ اپنے شیئرس کو ختم کر دیتی ہیں فرمس. ظاہر بات اگر آپ کے 100 شیئرز ہیں, آپ نے ان کو 100 سے 80 کیا ہے تو فیوچر میں ارننگ زیادہ. دا ریٹائرمنٹ انکریزز دا فرمز ارننگ پر شیئر. اگر پہلے آپ ڈیویڈنڈ دیتے تھے 100 شیئرس کو, اب ڈیویڈنڈ دے رہے ہیں 80 شیئرس کو, تو ارننگ تو بڑھ گئی نا. ادھر اماؤنٹ 1000 ہے, 1000 فار ایگزامپل 1000 روپیز آپ نے 100 شیئرس کو دینے ہیں, وہی 1000 روپیز اگر آپ نے 50 شیئرس کو دینے ہیں تو ارننگس پر شیئر انکریز کر گئی. دا ریٹائرمنٹ انکریزز دا فرمز ارننگس پر شیئر. The repurchase of stock for the purpose of retiring, it is treated as a form of cash dividend by the Internal Revenue Services. The repurchase of stock for the purpose of retiring, it is treated as a form of cash dividend. مطلب آپ کے ایم ڈی کو شیئرز دیے تھے, ڈائریکٹرس کو دیے تھے, وہ ریٹائر سیل کر دیے, واپس کر دیے اور کیش لے لیا, تو ریٹائرنگ ڈیویڈنڈ جو ہے وہ it is treated as a form of cash dividend by the Internal Revenue Services. Yeah. Firm could have distributed dividends with excess cash. Instead, it chose to reduce the number of shares outstanding so that future dividends could be increased. With this motive, the repurchase decision can be treated similar to a dividend decision. Company could have distributed dividend with excess cash. اپنے کیش جو کیش تو اس کے ساتھ کر سکتی تھی, لیکن کمپنی کے پاس کیش پڑا ہے وہ ڈیویڈنڈ کر سکتی ہے, لیکن اس کے علاوہ وہ اور آلٹرنیٹیو ویز بھی ہیں جو بھی ہم نے ڈسکس کیے. کیا آلٹرنیٹیو ویز ہیں؟ اپنے اسٹاک ڈیویڈنڈ کر سکتی ہے, اسپلٹ ڈیویڈنڈ کر سکتی ہے, ری پرچیز آف اسٹاک کر سکتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, دس از امپورٹنٹ. آپ نے آلٹرنیٹیو ویز آف ڈیویڈنڈ جو ہیں وہ آپ نے آج پڑھیں. آپ نے دیکھا ہے کہ کمپنی کیش ڈیویڈنڈ کے علاوہ آلٹرنیٹیو ویسے ڈیویڈنڈ کیسے پے کرتی ہے اپنے شیئر ہولڈرس کو, جس میں ویری امپورٹنٹ ہے اسٹاک ڈیویڈنڈ, اسپلٹ ڈیویڈنڈ اینڈ ری پرچیز آف اسٹاک. آل تھری آر امپورٹنٹ. ویسے انڈسٹری میں تینوں چلتے ہیں, پریکٹیکلی تینوں ہوتے ہیں. ری پرچیز بھی چل رہی ہوتی ہیں, اسپلٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں, اسٹاک بھی چل رہا ہوتا ہے. اور آپ جب بھی کبھی کوشچن کو دیکھیں اس پہ بھی آپ ریسرچ کریں, جنرل انفارمیشن لیں کہ کمپنی اسٹاک ڈیویڈنڈ, اسپلٹ اور ری پرچیز میں زیادہ کس کو یوز کر رہی ہے. کیش ڈیویڈنڈ کے علاوہ یہ 3 مین آلٹرنیٹیو ویز آف ڈیویڈنڈ ہیں. اٹس اے ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری انٹرسٹنگ ایز ویل. آپ سے کبھی کوئی پوچھے کہ ڈیویڈنڈس کس طرح آلٹرنیٹیو وے کیا ہیں کیش ڈیویڈنڈ کے علاوہ, اسٹریٹ اوے آپ بتا سکتے ہیں جی اسٹاک ڈیویڈنڈ ہے, اسپلٹ ڈیویڈنڈ ہے, ری پرچیز آف اسٹاک ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کیسے اس کے اندر کیا اسٹاک ڈیویڈنڈ میں کیا ہے, کیا انڈیکیشن, کیا چیز بتاتے ہیں, اسپلٹ میں کیا بتاتے ہیں, ری پرچیز میں کیا بتاتے ہیں. یہ جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں آپ ان کو ذہن میں رکھیں, ان کے بلٹس پوائنٹ بنائیں اور آپس میں ڈسکس کریں. آئیں بیٹھے ڈسکس کرتے ہیں اسپلٹ ڈیویڈنڈ کیا ہے, آئیں ڈسکس کرتے ہیں اسٹاک ڈیویڈنڈ کیا ہے, ری پرچیز آف ڈیویڈنڈ کیا ہے, تو آپ کو اور چیزیں اچھی طرح سمجھ میں آئیں گی. اوکے, سو دس از آل ٹوڈیز لیکچر. آئی ہوپ کہ آپ نے انجوائے کیا ہوگا, آپ نے سمجھا ہوگا, اور نیکسٹ لیکچر میں آپ کو یہ چیزیں پوچھوں گا. آپ کو انٹرسٹ سے بتانی ہوں گی کہ فائنینشیل ڈیسیژن میں آلٹرنیٹیو فارمز آف ڈیویڈنڈ کیا ہے, اپارٹ فرام کیش ڈیویڈنڈ کیا ہے. دس از یور ہوم ورک ٹوڈے. اوکے, سو انشاءاللہ ول میٹ ان آور نیکسٹ کلاس. اللہ حافظ.